बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, 17 जुलाई को जो पंजाब के 20 हलकों पर ज़मीनी इंतखाब होना है, दोनों ही तरफ से, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं क्योंकि ये 20 हलके बहुत अहम हैं पंजाब की हुकूमत कौन बनाएगा इसका तयन करने के लिए। जहां एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इस बात का यकीन है कि ये 20 के 20 हलके या इसमें एटलीस्ट 18-19 जैसे कि आज PMLN के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हीं के पास जाएंगे, वहीं पर इमरान खान साहब को भी यकीन है कि जो इस हुकूमत की महंगाई के हवाले से इकदामात हैं या हुकूमत की अभी तक जो कारकर्दगी है उसको सामने रखते हुए अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे इन ज़मीनी इंतखाबात में। लेकिन साथ ही साथ खुद इमरान खान साहब ये इल्जाम भी लगाते हैं, जिसका जिक्र कल भी उन्होंने किया इस्लामाबाद के जलसे में, कि ये इलेक्शन कमीशन के ऑब्वियसली जानिबदार होने की वजह से यहाँ ये जो ज़मीनी इंतखाब है वो कहते हैं कि उसमें भी धांधली की जाएगी, पुलिस का इस्तेमाल जो है वो कहते हैं किया जा रहा है और पंजाब का इलेक्शन किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जितवाने की कोशिश की जाएगी। सो एक तरफ उनको धांधली का भी यकीन है और दूसरी तरफ ये भी यकीन है कि अवाम साथ देंगे। कल उन्होंने ये भी कहा कि अंपायर जो हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन हम अंपायर्स के बावजूद पंजाब में फतह हासिल कर लेंगे। इदारों से मुखातिब रहे कल साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब और बार बार ये कहते रहे कि अदलिया जो है और न्यूट्रल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों चोरों को मुसल्लत कर दिया है उन्होंने मुल्क पे, और अल्लाह जो है वो उनसे जरूर ये पूछेगा। कल उनका जो पूरा नैरेटिव रहा इदारों को लेकर वो यही रहा कि क्यों ऐसा किया गया, क्यों आपने कुछ नहीं किया इस ज़िमन में, और ये भी कहते रहे कि क्या करप्शन के खिलाफ लड़ने का ठेका मैंने अकेले ही लिया हुआ है, ये भी इदारों से सवाल किया। आज के प्रोग्राम में इसका भी जिक्र करेंगे और साथ ही साथ जो आज पंजाब में PMLN की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसका जवाब जो है वो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद से दिया गया। अब काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल हुई, काफ़ी सख्त अल्फाज का चुनाव जो है वो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखा जा सकता है। आज जो अता तारड़ साहब की और मलिक अहमद खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर उसका जिक्र करें तो उसमें बाकायदा एक केस जो है वो पेश किया गया, जिसमें जो बुशरा बीबी हैं उनकी खास तौर से जब ऑडियो एक लीक हुई जिसमें मुबैना तौर पर वो अरसलान खालिद जो उनके सोशल मीडिया के हेड थे उनको ये हिदायत दे रही थी कि जो भी हमारे खिलाफ बात करता है उन पर गद्दारी का जो है वो हैशटैग चलाएं, एक नैरेटिव सोशल मीडिया पर बिल्ड करें कि ये लोग गद्दार हैं। और फिर उन्हीं की जो एक दोस्त हैं जिनका बार बार जिक्र किया जाता है, फराह शहजादी साहिबा और फराह गोगी, जिनका नाम आप सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, उनके हवाले से एक केस आज अता तारड़ साहब ने बताया है कि 60 करोड़ का एक प्लॉट का मामला है और उस पे वो कहते हैं कि जी गैर कानूनी तरीके से ये प्लॉट हासिल किया गया। उसकी तफसीलात भी आगे जाके आपको प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन पहले मेहमानों का से तारुफ करवा दूं। हमारे साथ सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। मैं जनरल साहब सबसे पहले तो आपसे आगाज करना चाहूंगी, आपका साबका इदारा है फौज, आपने सर्व किया है। अब ये जो फौज को लेकर चल न्यूट्रल्स का लफ्ज कभी इस्तेमाल होता है, कभी कुछ होता है, कल भी साबिक वजीर आजम जो है वो उनसे बार बार सवाल करते रहे कि क्यों चोरों को मुसल्लत किया है, आपको अल्लाह पूछेगा। अदलिया को कहा कि अल्लाह आपसे जरूर सवाल करेगा। ये भी कहा कि इदारों को मैं पूछता हूं कि क्या करप्शन के खिलाफ ठेका सिर्फ मैंने अकेले लिया हुआ है। सो क्या आपको लग रहा है कि ये न्यूट्रल्स को जो कहते हैं कि जी हमें फौज सियासत में जो है वो ना घसीटा जाए, हमें अलग रखा जाए, उनसे क्यों बार बार सियासतदान हमारे सवाल कर रहे हैं हर जलसे में? एक तरफ इलेक्शन कैंपेन है लेकिन सवाल सारे उनसे होते हैं। जी देखें सादिया, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है बात कि हमारी ये 75 साल तारीख में हमेशा ये गिला रहा पॉलिटिशियंस का कि अफवाज इन्वॉल्व होती रहीं, और उसके सबूत भी हैं। जब ये मार्शल लॉ लगे कभी किसी ने ये नहीं कहा पॉलिटिशियन ने कि आएं और आप आके तो एक पार्टी का साथ दें और पॉलिटिकल लेवल तक गिरें और गिर के आप इन्वॉल्व हों। दिस इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मतलब है कि हम इमरान खान साहब एक हमारे फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे ये तवक्को करते हैं कि खुदा के लिए अपनी स्ट्रेंथ पे चलें। अगर आपके पास एक अच्छा मैनिफेस्टो है
اور آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے پاس ایک ویژن ہے اور آپ آگے ملک کو لے کے جا سکتے ہیں تو یو گو ٹو دی ماسز ایز یو آر ڈوئنگ. لیکن آپ افواج پاکستان کے ادارے کو کنٹروورشل کیوں بنانا چاہتے ہیں کہ آپ پہلے بھی یہ کہتے رہے, ایوان پیج والی بات بار بار کرتے رہے, یہ بھی کہا کہ ہمارے مینیفیسٹو کے پیچھے ہیں. دیکھیں اس سے ادارے کی ساکھ خراب ہوتی ہے. تو ہمیں تو جو پالیٹیشین نہیں بلکہ میں کہتا ہوں جو اسٹیٹس پرسن ہیں, جو لیڈر ہیں پولیٹیکل, ان کا تو ہمیشہ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے بھی ادارے کو انوالو نہ کرے. اگر ماضی میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ان غلطیوں کو دہرایا نہ جائے. اور ابھی وہ کہتے ہیں جو پوری پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو نہیں کیا, پی ایم ایل این کے رہنما جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کرتے تھے, نام لیتے تھے, سرونگ جنرلز کا نام لیتے تھے اور ان پر تنقید کرتے تھے, لیکن وہی لوگ واپس جو ہیں وہ اقتدار میں آ گئے. اس وقت اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ میں نواز شریف صاحب نے ایک دو دفعہ کہا, اور انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کوئی کریکٹر اسیسینیشن یا برا بلا نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ ہماری حکومت جو گئی ہے, اور ایکچولی پرابلم تو وہاں ہی سٹارٹ ہوا ہے نا, جب آپ کا وہ آر ٹی ایس سسٹم رات کو بیٹھا اور اس کے بعد وہ مطمئن نہیں تھے. اور جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ قتل کا مقدمہ 25 سال چلتے ہیں, آپ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ان ڈیموکریٹک نیوکلیئر کنٹری آپ نے 100 دنوں میں کو 150 پیشیاں ان کی کر کے اور ان کو سمیرلی ڈسپوز آف کیا اور پھر پارٹی کی لیڈرشپ سے ہٹایا. تو ہی واز سیئنگ کہ جی اس کا کون رسپانسیبل ہے. دیٹ از واٹ دے ور سیئنگ کہ عمران خان جو ہیں وہ اس کی رسپانسبل ہیں. لیٹ اس سے کہ اگر اس وقت یہ غلطی ہوئی ہے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو اس کے اوپر تو گلہ نہیں آتا. یعنی یہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی آپ نے اگر ہمارا ساتھ دیا ہے, ہمیں چلایا بھی ہے, اور پھر آپ آج بھی آپ ہمارے ساتھ دے دیں تو واٹ آر یو ڈوئنگ. میرا مطلب ہے کہ ہمیں تو خدا کا کچھ خوف ہونا چاہیے. یہ ملک جو ہے اس کا ایک آئین متفقہ بنا ہوا ہے اور اس کانسٹیٹیوشن میں ٹرائکارٹی آف پار کا ذکر ہے. تو اس کے اندر تو مطلب ہے کہ ہمیں ماضی کے اندر جو غلطیاں کی ہیں ان کو ریپیٹ تو نہ کریں. آپ کوشش کریں آئین کے مطابق چلیں, ادارے کو آئین کے مطابق رہنے دیں. دشمن خوش ہوگا اس کے اوپر کہ جب آپ فوج کو ایڈریس کر کے کبھی ان کو نیوٹرل کہہ کے. نیوٹرل کا ورڈ تو خیر وہ زیادہ ہی اب مشہور ہو گیا ہے کیونکہ ہر جلسے کے اندر خان صاحب ذکر کر رہے ہیں. لیکن حسان خاور صاحب, یہ جو بار بار عمران خان صاحب نے جس کا ذکر کل بھی کیا کہ اللہ جو ہے وہ نیوٹرل سے پوچھے گا, عدلیہ سے پوچھے گا کہ ان لوگوں کو کیوں مسلط ہونے دیا, اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں, کرپشن کا ٹھیکہ میں نے اکیلے نہیں اٹھایا ہوا, میں اداروں سے یہ سوال کرتا ہوں. سو یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں, یہ ادارے کو اس وقت کیوں درمیان میں لا رہے ہیں؟ فوج کی طرف سے بھی بار بار جواب آ جاتا ہے کہ جی ہمیں سیاست سے دور رکھیں. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ, میں نے آپ نے پتہ نہیں سنا یا نہیں سنا, میں نے جنرل صاحب کے سامنے بھی یہی سوال رکھا کہ بار بار پی ٹی آئی یہ نیریٹو بناتی ہے کہ ہم نے تو نہیں فوج کو سیاست میں لے کر آئے, یہ تو نام لے کر جو لوگ بات کیا کرتے تھے وہ پی ایم ایل این کے تھے. اینڈ آئی ہوپ آپ نے جواب سن لیا ہوگا جنرل صاحب کا. اچھا ساتھیہ, نہیں میں کیونکہ ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا تو میں پوری بات نہیں سن سکا ان کی. اچھا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے جو خان صاحب نے بات کی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 2-3 باتیں تو بڑی کلیئر ہیں. ہمارے ملک کی سیاست میں اداروں کا کردار تو رہا ہے, اگر ہم نہ تسلیم کریں تو ایک الگ بات ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کو چینج بھی ہونا چاہیے, اداروں کو سیاست میں نہیں بھی گھسیٹنا چاہیے. لیکن یہ دا ریالٹی از سم ویئر ان بٹوین. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں اور اس کے بعد آگے چلیں. اور ظاہر ہے کہ ادارے جو ہیں وہ پھر اپنا ایک کردار ادا کرتے بھی ہیں اور کرنا چاہیے بھی ہے. اور اداروں کے اندر صرف فوج نہیں ہے, اداروں کے اندر آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ہے, اداروں کے اندر آپ کی عدالتیں بھی ہیں, اور ہر ادارے کا جو ہے ایک اپنا رول ہے, اور ان کے فیصلوں سے سیاست کے لیے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, امپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو یہ تو ایک میرا خیال ہے مسلمہ حقیقت ہے, اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اداروں کو اگر کسی ایک پارٹی نے باقاعدہ طور پر سیاست میں گھسایا ہے, گھسیٹا ہے, ان کی کردار کشی کی ہے, تو وہ پارٹی تو سب کے سامنے ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری میموری جو ہے وہ ویک ہے. ہم بالکل 1-2 سال پہلے کے مسلم نون کے جلسے بھول ہی گئے. کیا وہ باتیں کرتے رہے, کس طرح سے وہ لوگوں کے نام لے کے ان کے اوپر کردار کشی کرتے رہے. تو ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بالکل ماضی سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیں. اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ جب نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہماری گورنمنٹ نے دی تھی اور تمام اداروں سے مل کے دی تھی, تو اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا ایک بڑا اہم پلر تھا اکنامک سیکیورٹی. تھا کہ نہیں تھا؟
کیونکہ آپ کے ملک کی جب اکنامک سیکورٹی امپیکٹ ہوتی ہے تو نیشنل سیکورٹی امپیکٹ ہوتی ہے. تو اگر ایک بیک ڈور سے, ایک انفیئر مین سے, لیول پلینگ فیلڈ کے نہ ہونے سے اگر کچھ لوگ آئیں اینڈ دے پلے ہیوک ود دا اکانومی, جو ہو رہا ہے, پہلے تو یہ ہمارا بیانیہ تھا نا, اب تو 2 مہینے کا لوگوں کے سامنے شواہد موجود ہیں کس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ صورتحال کے اندر ہر شخص کا, ہر ادارے کا, ہر ایک کا ایک کردار بنتا ہے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جنرل صاحب یہ چیز اپنی جگہ پر موجود ہے, ٹھیک ہے, جو کچھ ہوا ان کو اعتراض ہیں, وہ اداروں سے سوال بھی کرتے ہیں, لیکن اگر آپ لوگوں نے کیونکہ خود والنٹیئر کیا تھا حکومت بنانے کے لیے, خود تحریک عدم اعتماد لے کر آئے تھے, آپ جانتے تھے ہر جلسے میں پی ایم ایل اے نہیں کہتی تھی کہ ملک کے حالات بہت برے ہیں, خان صاحب نے یہ کر دیا ہے, اگر یہ خان صاحب مدت پوری کر گئے اپنی حکومت کی تو اکانومی کا پتہ نہیں ستیہ ناس ہو جائے گا. لیکن اب یہ جو 2 مہینوں کے اندر اکانومی کے ساتھ ہو گیا ہے, اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید آپ کا جو بیانیہ ہے وہ زیادہ مقبول ہو جاتا. لیکن یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے شاید پی ٹی آئی کا لوگ نیریٹو بائی کر رہے ہیں کہ جی یہ تو آئے ہی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے ہیں. یہ دیکھیں, یہ جو مہنگائی ہے یا معاشی مشکلات ہیں, جی, یہ کنٹینیوٹی ہے آف دیٹ 4 years کا فیلڈ رول جو ہے اس کی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب ان کے کچھ پوائنٹس ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھایا, یو میں ایکسیپٹ دیٹ, چونکہ ایکسپورٹ تو نارملی نہیں اتنی بڑی جتنی ان کا آئی ٹی کے اندر ان کا 6 بلین کا تھا, گڈ ہے, ریمیٹنس زیادہ ہوئی, لیکن بات جو میٹر کرتی ہے وہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو ہے. آپ نے جتنے ڈیٹس لے لیے, ابھی جب یہ اس کولیشن نے ٹیک اوور کیا تو $10.4 بلین کا ریزرو تھے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی امیجیٹ جو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے وہ $15 بلین کی ہے, اور آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کو آپ ڈیفالٹ بھی اپنے طور پہ کر رہے, آپ یو ناٹ لسننگ ٹو دیم, آپ بلکہ قیمت کم کر رہے تھے. آپ کے سرکولر ڈیٹ یعنی الیکٹریسٹی کا الون 1100 ارب سے 2400 یا 2500 ارب روپے ہو گیا. آپ کا گیس کا 350 بلین سے 1400 بلین ہو گیا, اور آپ کا پی ایس او کا جو ہے 200 بلین سے 1000 بلین ہو گیا. تو یہ تو ٹرینڈ ایسے جا رہا تھا. آئی ایم ایف سے اگر آپ ان کے بات نہیں مان رہے تھے تو ڈیفالٹ تو ہو جانا تھا. تو دیٹ از دی ریزن کہ پارٹیوں نے اپنی ساکھ کو داؤ پہ لگا کے بھی یہ ایفرٹ کی کہ ہمیں ملک کو بچانا ہے. بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ پچھلے 2.5 سال سے آئی ایم ایف کے پاس جا بھی رہے تھے, ان سے قرض مانگ بھی رہے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے کہا کہ ان کی تمام شرائط نہیں مان رہے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ عوام کو کسی نہ کسی طرح ریلیف کی بات نہیں, آپ نے لکھ کے ایک معاہدہ ان سے کیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 100% اس پہ آپ نے دیکھیں نا, انٹرنیشنل جو مانیٹری انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے نا, 22 پہلے شاید ہو چکے ہیں, تو آپ کو یو ہیو ٹو آنر دیٹ نا بین الاقوامی سطح کے اوپر. اینڈ یو نو کہ آج کی انٹرنیشنل کلائمیٹ کیا ہے. یہ ادارے جو بین الاقوامی ادارے ہیں یہ دے آر, ان کو ٹوسٹنگ وہاں سے باہر سے ہوتی ہے, اور اس لیے آپ اگر ان کے ساتھ پہلی تو کوشش ہونی چاہیے کہ جائیں نا, لیکن اگر مشکل وقت میں آئیے تحریک انصاف والے گئے, آلدو لٹل لیٹ گئے, تو پھر ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا, جو شرطیں تھیں, آپ ان کے اوپر بیک کریں گے تو آپ ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے. آئی تھنک جب وہ اسد عمر کے بعد حفیظ شیخ آئے تھے تو وہی کہہ گئے تھے کہ پہلے چلے جانا چاہیے تھا, دیر ہو گئی آئی ایم ایف کے پاس جانے میں کیونکہ حالات برے تھے. اچھا, میں حسان خاور صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, لیکن پہلے میں یہ ذرا بتا دوں, جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط جو ہے وہ موجودہ حکومت ماننے کو رضامند ہو گئی ہے, لیکن ابھی تک obviously فائنل اگریمنٹ نہیں ہو سکا ہے, جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سبسڈیز ختم ہوں گی یا جو عوام کو ریلیف ملا ہے کسی نہ کسی صورت وہ ختم ہوگا, پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز ہوں, بجلی ٹیرف ہو, تمام پرائسز انکریز ہوں گی آنے والے دنوں میں, مزید مہنگائی بڑھے گی. وہاں پر ایک ایسی شرط بھی پاکستان کی حکومت نے ماننے کی حامی بھر دی ہے جس کے حوالے سے خود متضاد ایک موقف رہا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں کہ نیب کے حوالے سے جو ترامیم سامنے آئی ہیں اس حکومت کی, یا جو قانون پاس کرایا گیا ہے, اس میں اعتراض یہی ہے کہ آپ نے اس کو ٹوتھ لیس ادارہ بنا دیا ہے جو کچھ اب کرنے کے قابل نہیں رہے گا. کرپشن کے حوالے سے زیادہ اقدامات اس میں نہیں ہوں گے, لیکن آن دی ادر ہینڈ آئی ایم ایف نے آپ کے سامنے یہ رکھ دیا ہے کہ آپ نے ٹرانسپیرنسی کو مزید اسٹرینتھن کرنا ہے, اینٹی کرپشن جو اقدامات ہیں ان کو مزید آپ نے آگے بڑھانا ہے. یہ اب بتاتے چلیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے شرط یہ ہے کہ جی اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق نئی اینٹی کرپشن ٹاسک فورس بنائی جائے گی. ٹاسک فورس جو ہے وہ مالیاتی اداروں میں اینٹی کرپشن یونٹس بنائے گی,
ہر یونٹ میں مانیٹرنگ، انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن سیل بنیں گے، جس میں پاکستانی سٹاف کی جو تعیناتی ہے وہ وفاقی حکومت اور IMF کے درمیان طے کی جائے گی۔ ٹاسک فورس میں اقوام متحدہ کے حکام کے تعاون سے اینٹی کرپشن ایکشن پلان طے کیا جائے گا، جس کے تحت ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ، اثاثوں کی ملکیت، مشکوک اثاثے، ترسیلات کی نگرانی، اثاثوں کی اصل مارکیٹ قیمت کے تعین کا طریقہ کار بھی طے ہوگا۔ پلان کے تحت مالیاتی اداروں کے عملے کی ٹیکس چوری اور سرکاری ٹھیکوں میں بدعنوانیوں میں تعاون کی نشاندہی کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے اینٹی کرپشن کے معیار کو اپنایا جائے گا۔ حسان خاور صاحب، مجھے ایک بریک لینے دیجئے، بریک سے واپس آ کر سوال میں نے آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ حکومت اس شرط کو ماننے کے لیے رضامند ہو گئی ہے، لیکن ہم کل ہی سن رہے تھے کہ جہاں پر بہت سارے PMLN کے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ یہ بھی وہ شرط ہے جو کہ آپ لوگوں نے مانی تھی، جس کے لیے آپ لوگ تیار ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد عمل درآمد اس پہ بھی نہیں ہو سکا، تو اس لیے اب ہمیں اس پر اتفاق کرنا پڑ رہا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ حسان خاور صاحب، آپ سے سوال یہی ہے کہ یہ جو چیزیں IMF کی یہ شرائط اسپیشلی اینٹی کرپشن کے اقدامات کو لے کر اس حکومت کو ماننی پڑ رہی ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو IMF کو کہا تھا کہ یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، آپ کے دائرہ کار میں نہیں آتا، لیکن جواب یہی ملا کہ یہ بھی وہی شرط ہے جو PTI نے ان کے ساتھ طے کی تھی۔ PTI نے اگری کیا تھا کہ ہم اینٹی کرپشن انسٹیٹیوشنز کی ایفیکٹونیس کو بڑھائیں گے، اور پھر یہ اقدامات نہیں ہو سکے۔ اچھا دیکھیں، مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ لوگ گورنمنٹ میں کس لیے آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ PTI کی معاہدے پہ عمل درآمد کروا سکیں، یعنی یہ تو کوئی اور باتیں کرتے رہے تھے 2.5-3 سال۔ تو اگر ہمارے ہی معاہدے پہ امپلیمنٹیشن کروانی تھی تو اس کے لیے ان کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں، اس طرح کی باتوں سے عوام کو مسلیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ IMF نے آپ کو جو کہا آپ نے مان لیا۔ پیٹرول کی قیمت میں اس قدر اضافہ، اور ڈیزل کی قیمت میں، بجلی کے نرخ میں، ٹیکسوں میں، بجٹ، ہر چیز ان کی مان لی، تو یہ کرپشن کے بارے میں قانون میں ترمیم یا ٹاسک فورس بناتے ہوئے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ یہیں پہ اسی پہ تو بات پھنسی ہوئی ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ ان کو پتہ چل گیا ہے اور IMF کو نظر آ گیا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کی کیا پرائرٹیز ہیں۔ کیا آتے ہی ان لوگوں نے، ان کا پلان یہ نہیں تھا جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اور آتے ہی انہوں نے کیا کیا؟ نیب کے قانون میں ترامیم کی، 1100 ارب کا ٹیکہ لگا، آتے ہی اوورسیز پاکستانیز کے ووٹوں والا ایشو ہوا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جنرل صاحب نے جو باتیں کی اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے، اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان کا ڈیٹ ٹو GDP بھی جتنا ہونا چاہیے اسے بہت زیادہ ہے۔ ہمارے سرکولر ڈیٹ کے مسائل بھی ہیں، بیلنس آف پیمنٹ کے بھی ہیں، ہم امپورٹس ڈپینڈنٹ بھی ہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے، ایکسپورٹس بڑھائیں جو کہ ہم بڑھاتے رہے۔ لیکن دیکھیں، پاکستان پہلی دفعہ IMF کے پاس نہیں گیا، 22 پروگرام ہم IMF کے کر چکے ہیں، اور IMF کے پروگرام ایسے نہیں ہوتے کہ پہلے دن ایک معاہدہ ہو جاتا ہے اور بس وہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہر پیریوڈیکلی، ہر 6 مہینے بعد ریویو ہوتا ہے، ان کی ٹیم آتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی، اس پہ نیگوشیٹ ہوتا ہے، آپ کو ویورز ملتے ہیں۔ اسی طرح IMF کے پروگرام چلتے ہیں، کوئی ایسا سیکروسینٹ معاہدہ نہیں ہوتا جس پہ آپ ان سے بات نہ کر سکیں۔ کچھ کنڈیشنز کے اوپر وہ ضرور کہتے ہیں ہم لچک نہیں دکھاتے، کہیں کے اوپر لچک دکھاتے ہیں۔ آپ ان کے دور کے مجھے بتائیے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو پھر باقی ساری چیزیں مان لی ہیں، تو یہ ٹاسک فورس کی تشکیل میں کیا پرابلم ہے؟ یہ بھی پھر مان لینی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ ان کو ان کی کریڈیبلٹی کا پتہ ہے، اس لیے ڈیمانڈ سامنے رکھی ہے، بٹ میرا سوال اگین، یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے مانی تھی، اینڈ ٹو بی اسپیسیفک 6th ریویو تھا جب وہ کمپلیٹ ہوا تھا IMF کے ساتھ یہ معاملات کا، تو PTI کی حکومت نے یہ اقدامات کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی۔ دیکھیں، کرنی تھی نا، بالکل۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی صرف ایک کنڈیشن تھی، جب اتنی تیل کی قیمتیں بڑھی تو اس پہ خان صاحب پیچھے ہٹے اور انہوں نے سبسڈی دی۔ یہ بالکل بات ٹھیک ہے، کیونکہ ارادہ یہ تھا کہ IMF کے پاس جائیں گے، ان کو ملک کے حالات بتائیں گے کہ بھائی اتنی قیمتیں بڑھا دی تو اکانومی کا پہیہ کیسے چلے گا؟ اکانومی کا پہیہ نہیں چلے گا تو ٹیکس کیسے؟ نہیں، میں یہ اینٹی کرپشن یہ جو ٹاسک فورس ہے اس کا ذکر کر رہی ہوں، اس کے لیے اگری کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اینڈ میں نے وہ اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں پڑھا، لیکن ہم تو 100 بسم اللہ، دیکھیں ہمارا تو ایجنڈا ہے احتساب کے عمل کو تیز کرنا۔
اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے پوری اس کی تفصیلات پڑھی ہیں. اس میں کسی بھی باضمیر شخص کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ تو شرم کی بات ہے کہ باہر سے لوگ آ کے ہمیں بتا رہے ہیں. ہمیں تو خود اپنے اینٹی گرافٹ لاس کو زیادہ اسٹرانگ کرنا ٹھیک ہے حسان صاحب, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اوکے, گاٹ یور پوائنٹ جنرل صاحب. ٹھیک ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, یہ جتنی چیزیں ہو جانی چاہیے تھی اس پہ آپ لوگوں کو تھوڑا ایک بون آف کنٹینشن جو ایگریمنٹ میں بنا ہوا تھا, لیکن رضامندی اب ظاہر کر دی آپ لوگوں نے. دیکھیں خاور بھائی کی بہت سی اچھی باتیں ہوتی ہیں, لیکن ان کا یہ آرگومنٹ کہ چونکہ ہم اگر لکھ گئے تو ضروری نہیں کہ آپ اس پہ عمل کریں, یہ مشکل بات ہے نا. آپ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ جو بھی کریں, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, یو ہیو ٹو آنر دیٹ. تو اگر آپ نے 6th ریویو کے اینڈ کے اوپر یہ کہا تھا کہ اینٹی کرپشن ٹاسک فورس بنے گی, تو اب جو ہے اس حکومت کو وہ پریشرائز اگر کر رہے ہیں تو ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو وائلیٹ کرتے ہیں. لیکن آپ نے پھر پہلے کیوں کہا ان کو کہ بھئی آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, آپ کے پرویو میں نہیں آتا, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے یہ غلط کیا, کیونکہ یہ ان کا مینڈیٹ آبویسلی IMF کا نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ماننی چاہیے تھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گورننس کے ایشوز ہمارے اپنے ایشوز ہیں. ہم اینٹی کرپشن جو ہے وہ ایک گورننس کا ایشو ہے, اس کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے, IMF نے ہمیں نہیں بتانا. لیکن چونکہ انہوں نے کیا ہوا تھا تو اس لیے میرے خیال میں آپ اگر کہہ رہی ہیں کہ رضامندی حکومت نے کی ہے تو شاید اس بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. ایٹ دی اینڈ میں یہ کہوں گا, دیکھیں وینزویلا کا because you don't have any other option, آپ تو ویٹ کر رہے ہیں کہ بھئی IMF کے ساتھ معاہدہ ہو, ہمارا فارمل ایگریمنٹ ہوگا اللہ کے کرم سے. I am sure آپ نے اتنی شرائط مان لی جس سے عوام پہ بوجھ پڑ رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, یہ بھی پھر ماننی پڑے گی. یہ ٹیکٹیکل ڈیفیٹس ہے شروع والی جس کی وجہ مہنگائی ہو رہی ہے, لیکن اسٹریٹجک وکٹری ہوگی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. انشاءاللہ ہم ان کو کنٹرول کریں گے, آپ ڈی ویلیویشن کے مسئلے کو حل کیا جائے گا اور ان کو حل کیا جائے گا. لیکن میری استدعا یہ ہوگی اپنی ساری پارٹیوں سے کہ ہمیں آگے دیکھنا چاہیے اور ملک کو آگے. یہ الیکشن ایئر ہے, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں الیکشن ہونے ہیں, اس کی آپ تیاری کریں اور بات کریں فارن پالیسی کی, براڈر ایشوز آف اکانومی کی, ڈیفنس پالیسی کی. لیکن ہم آپس میں لڑائی سارے بڑے بڑے جلسوں میں, ابھی 20 حلقوں کا ضمنی انتخاب کا معاملہ ہے, وہاں کہتے ہیں کہ اسیسینیشن ایک دوسرے کی کرنے. جنرل الیکشنز کب ہوں گے اس کی تاریخ PTI کہتی ہے کہ جی فوری طور پہ اناؤنس کریں, جلدی الیکشنز کال کر دیں تو ہم پارلیمان میں نہیں ہے یہ پوچھنے کا, اور یہ PTI ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتی. ٹھیک ہے, لیکن اب جو چیزیں جس پہ میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا تھا کہ بڑی سخت زبان اور سخت لہجے جو ہیں وہ اوبویسلی اس میں پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, اور ایک حسان خابر صاحب جو کل آئی آڈیو لیک ہوئی بشرا بی بی صاحبہ کی, اور آج فرح صاحبہ پہ ایک باقاعدہ پریس کانفرنس ہوئی, اور ایک اور چیز بھی ہوئی اس حکومت کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیا گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں پہ اب حکومت جس طریقے سے بلڈ کر رہی ہے یہ مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں آپ کے لیے کرپشن کے معاملات کو لے کے آنے والے دنوں میں؟ اچھا دیکھیں, پہلے ذرا اسپیسیفک بات کرتا ہوں پھر ذرا جنرل بات کرتا ہوں. جو آج انہوں نے کیس کی بات کی, ظاہر ہے میرے پاس تفصیلات اس کی نہیں ہے, میں اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ نہیں تھا, لیکن میرے نہیں خیال کہ کہیں 60 کروڑ کے پلاٹ آف انڈسٹری کو دے رہے ہیں جو انہوں نے الائج کیے, یہ 75 لاکھ کروڑ روپیہ ایکڑ ہوتی ہے. بہرحال اگر ان کے پاس کوئی چیز ہے اور یہ سمجھتے ہیں قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو جائیں, یہ مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پوری جو سیاست ہے ہماری, پوری پچھلے 30-40 سال جو بھی سیاسی لوگ تھے, ہماری سیاست کی بنیاد رکھی گئی کرپشن کی. ان کو یہ, اور نون لیگ کو یہ سوٹ کرتا تھا, نون لیگ کے آگے ساتھ پیپلز پارٹی تھی تو وہ لیسر ایول والا بھی آرگومنٹ لیتے رہے. خان صاحب آئے تو ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جی ایک بندہ جو ایماندار ہے اس کا مقابلہ کیسے کرے, اور ان کی پہلے دن سے یہ کوشش رہی کہ خان صاحب کی ذات کے اوپر کوئی چیز مل جائے, یہ نہیں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ یہ تو ہو رہا ہے سیاست میں سارے ایک جیسے ہیں. اچھا وہ خان صاحب ہے ہی نہیں, یہ ماننے سے وہ انکاری تھے. جب وہ چیز نہیں ملی, کبھی توشہ خانہ, کبھی خاتون ابل کے بارے میں, بشرا بی بی کے بارے میں چیزیں نکالی گئیں, اب وہ بھی نہیں, تو اب ان کی جو آگے سے کوئی جاننے والی خاتون ہے ان کے اوپر جو پرائیویٹ سٹیزن ہیں چیزیں نکال رہی ہیں, اور کیا بیانیہ بناتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, کرپشن تو بعد کی بات ہے, پچھلے 3 سال بیانیہ سنتے رہے کہ DCAC اینٹی کرپشن نے گرفتار بھی کیا ہے 2 افسران کو گرفتار. اسی ضمن میں آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتا ہے, میں طور پر پلاٹ جو ہے فرح صاحبہ کو دیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پچھلے 3 سال سے کیا بیانیہ تھا کہ جی DCAC پیسے دے کے پوسٹنگ کراتے ہیں. DCAC تو سارے ادھر ہی ہے نا, کوئی لائن نہ بلائیں, کون سے DCAC تھے جو کہہ رہے ہیں جی ہم نے پیسے دے کے پوسٹنگ کی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارا جو ہے, یہ سارا کا سارا بیانیہ اس لیے ہے
کہ ان کے پاس کچھ نہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف کچھ اور ملا نہیں تو پھر یہ نیریٹو جو ہے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جنرل صاحب سوال ایک، یہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں پریس کانفرنسز ہوتی تھیں جس پر آپ لوگ اعتراضات کرتے تھے. آپ کہتے تھے کہ بھائی یہ آ کر وہ جو ہیں وہ فائلیں اور پرچے لہرا دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. شہزاد اکبر کی پریس کانفرنسز پہ آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا. سو ابھی اگر پریس کانفرنسز سے معاملات اس وقت وہ غلط تھے تو آج بھی پھر غلط ہیں، پھر تو باقاعدہ ایکشن لیں حکومت آپ کی ہے. دیکھیں اٹ ڈیپینڈس. اگر اس وقت جتنے ہوئے سارے لوگوں کی ضمانتیں ہوگی، کسی کا کوئی پروف نہیں ملا. اچھا، اگر ہماری حکومت بھی وداؤٹ پروف لوگوں کو اریسٹ کرتی ہے تو یہ غلط کرے گی. لیکن اگر ان کے پاس پروف ہیں ریٹن، جو کہ یہ خاتون جو پی ایم ہاؤس میں ڈومینیٹ کرتی رہی اس کے، اور ابھی یہ باہر ہے، دیکھیں اگر اس کے ہاتھ صاف ہیں تو ملک میں آ جائے. بٹ آج آئی تھنک پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ ہم ریڈ وارنٹس ان کے جاری کر رہے ہیں، لے کر آئیں گے ان کو واپس. تو یہ سیریس ایشو ہے نا. دیکھیں توشہ خانے کا تو ہر چیز کا ثبوت موجود ہے کہ آپ نے چیزیں لیں، آپ نے بیچی، آپ نے ان کو وہ کیا. اسی طرح یہ جو ہے یہ ریٹن پروفس ہیں وہ فرا کے متعلق کہ انہوں نے کیا. اور آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں دیر از ناٹ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ خاتون ٹوٹلی ڈومینیٹ کرتے رہی بزدار کو، اور پنجاب کے اندر ٹوٹل حکومت ہی ان کی اپنی تھی. اور انہوں نے اپنے طور کے اوپر جو چاہتی تھی کراتی تھی اور کرتی تھی. آئیں فیس کریں عدالت کو اور آ کے اپنا ثبوت دے. تو لیکن obviously یہ اس وقت بھی ہم کہتے تھے، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بلا وجہ کسی پر الزام لگانا جو ہے لوگ چھوٹ وہ درست نہیں ہے. اور غلط ثابت ہوتا ہے تو we are to be blamed. بالکل آپ کی حکومت ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کو پھر کارروائی کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب فار جوائننگ اس. حسان خاور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے آخری سیگمنٹ میں ملک میں جاری اینٹی پولیو کیمپین کے حوالے سے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اس پروگرام میں ہم ہر کچھ عرصے کے بعد جب بھی ملک میں پولیو جیسی بیماری کے خلاف کیمپین چل رہی ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو اس حوالے سے آگہی فراہم کریں، اپنا جتنا کردار ہو سکتا ہے وہ اس میں ادا کریں. اور آج بھی اسی حوالے سے بات کریں گے. پچھلے دنوں جب ہم یہ پروگرام کر رہے تھے، لاسٹ ٹائم جب یہ پولیو کی کیمپین اس کے خلاف چل رہی تھی، تو پھر وہاں پر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس دفعہ بہت اچھا پولیو کے لحاظ سے یہ معاملات رہے کہ پولیو کے کیسز کم آئے. اس سال کے آغاز میں انفیکٹ تمام ڈاکٹرز ہمیں بتا رہے تھے کہ پچھلے ایک سال میں ایک بھی کیس نہیں آیا. لیکن اب انفارچونیٹلی 11 کیسز جو ہیں وہ پولیو کے آ چکے ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام نارتھ وزیرستان سے آ رہے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں جب 99% دنیا میں یہ بیماری ختم ہو چکی ہے تو 1% یعنی پاکستان اور افغانستان کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ابھی بھی یہ حالات موجود ہیں. بہت زیادہ اس کی ویکسین کو لے کر اسکیپٹسزم جو ہے لوگوں میں پایا جاتا ہے. بہت زیادہ کانسپریسی تھیوریز ہیں اس کی ویکسین کو لے کر. کوشش کریں گے کہ اس کو دور کر سکیں، اور اسی کے لیے ہمیں اس وقت اس سیگمنٹ میں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار. آپ ماہر ہیں وبائی امراض کے، وائرولوجسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جب پچھلے دنوں کچھ اچھی خبریں آ رہی تھیں کچھ عرصے میں کہ اس دفعہ پولیو کا کوئی ایک کیس پہ ریکارڈ نہیں ہوا اور اس چیز کو اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسی طریقے سے جاری رکھیں، سو ایسا کیا ہوا کہ یکدم نارتھ وزیرستان میں 11 کیسز پولیو کے سامنے آ گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی جی. اصل سچویشن یہ ہے کہ یہ نارتھ وزیرستان کی جو آپ بات کر رہی ہیں، ایشو یہ ہے کہ ادھر ویکسین ہیزیٹنسی ہے. لوگ اپنے بچوں کو یہ جو پولیو کے قطرے ہے وہ نہیں پلاتے، جس کی وجہ سے یہ کیس آف اینڈ آن ایمرج ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس سے جو سب سے زیادہ اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. اینڈ دا ورلڈ از ویٹنگ کہ ہم یہ اناؤنس کر سکیں کہ دنیا پوری کی پوری جو ہے نا پولیو سے فری ہو گئی. لیکن جی تو پاکستان اور افغانستان یہ جو ہمارا بارڈر ایریا ہے جہاں پہ کافی سارے ایشو ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ ہم میرے خیال میں آئی تھنک کہ یہ ویکسین ہیزیٹنسی جب سے یہ ویکسین بنی ہے ویکسین ہیزیٹنسی رہی ہے.
اگر 18ویں صدی میں چلا جائے اس وقت اسمال پاکس کے لیے، اسمال پاکس ایک ایسی بیماری ہے جس میں دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی، اس کی بھی ویکسین اس وقت بنی تو لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں اس کو نہیں لینا چاہیے، لیکن سکسیس ہوئی۔ اسمال پاکس ایک ایسی بیماری ہے جو 1980 کے بعد جو ہے نا بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اب یہ پولیو کو ختم کرنا ہے تو رکاوٹ اونلی ہم ہی ہیں، پاکستان اور افغانستان، تو اس کے لیے ہمیں مل کر میرے خیال میں ہمارے لوگوں کو سمجھانا ہوگا، سکھانا ہوگا۔ یہ انفارچونیٹ جو غلط افواہیں آ جاتی ہیں اس سے لوگوں میں ایک جو ابہام پایا جاتا ہے اس کو ختم کرنا۔ That's true, exactly، کہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے والدین، اتنی ساری اس کے اویئرنیس کیمپینز ہوتی ہیں، بٹ اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کو اس ویکسین کے قطرے نہیں پلانا چاہتے ہیں۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کو بیماری لگتی ہے اور پھر اوبویسلی ساری زندگی کا یہ روگ ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں 2022 میں ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ ایسی کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ وہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ رومرز ہر تھوڑے عرصے کے بعد آ جاتی ہیں، تو اس دفعہ ایسی کیا رومرز ہیں، کیا افواہیں جس کی بنا پر یہ پیرنٹس اتنے زیادہ ہیزیٹنٹ ہیں؟ جی سب سے زیادہ جو ہے نا ایک ایشو جو کہ پاکستان میں چلتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جی کوئی ایسی چیز ہے جس سے جو ہے نا بچے جو ہے نا ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے نا وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، یا ان کے بچے نہیں ہوں گے جب وہ بڑے ہوں گے، سو دیٹ از ون آف دی میجر تھنگ۔ لیکن میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ان سب پیرنٹس کو ایک بہت ہی اہم میسج دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں پولیو کی 2 ویکسین ہیں، ایک انجیکٹیبل ویکسین ہے اور دوسری یہ ہے لائیو ایٹینویٹڈ، یہ جو ہم قطرے پلاتے ہیں۔ اور یہ لائیو ایٹینویٹڈ یہ ویکسین پولیو کی بنانے والا ہیلری کپراسکی، مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کافی عرصہ کام کیا، اور وہ ہمیشہ یہ فخر سے بتایا کرتے تھے کہ یہ ویکسین اتنی سیف ہے کہ جب انہوں نے پہلی بار اس کو ڈیولپ کیا لیب میں تو خود ہی پی لی تھی، سو اٹس سو سیف۔ لوگوں کو میرے خیال میں اس میں انوالو ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ جو ہے نا ایک پوری دنیا کے لیے ایک ہمیشہ جب بھی پولیو کی بات آتی ہے تو پاکستان کا نام آ جاتا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم پولیو کو کمپلیٹ دنیا سے نہیں ختم کر پا رہے۔ بالکل بالکل، یہ دس از انفارچونیٹ۔ ایک اور چیز بھی بتائے گا جو کہ پچھلے دنوں رپورٹ بھی ہوئی کچھ مہینوں کے اندر کہ بہت جگہوں پر جو فیک، کیونکہ پولیو کے خلاف یہ جو ویکسین ہے جب یہ بچوں کو پلائی جاتی ہے تو ان کے ہاتھ پہ انگلی پہ نشان لگا دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس بچے کو یہ ویکسین پلا دی گئی ہے، 2 قطرے پلا دیے گئے ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے یہ چیز رپورٹ ہو رہی تھی کہ ایسی فیک مارکنگز جو ہیں ویکسینیشن کی وہ کی جا رہی ہیں، اور اوبویسلی وہ پیرنٹس کے کہنے پر کی جا رہی ہیں، اور اس میں وہ خود سٹاف بھی ملوث نکلا ہے جو کہ پیرنٹس کے کہنے پہ یہ کر دیتے تھے، جو کہ وہاں پہ اوبویسلی قطرے پلانے جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کے خلاف آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر کارروائیاں نہیں ہوں گی، سزائیں نہیں ملیں گی تو پھر یہ سلسلہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جی میرے نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بٹ سچ پیپل، ان کے لیے میرے خیال میں ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں تو نہ صرف ان کو ہیلتھ کیئر جاب سے ان کو روکا جائے بلکہ کسی بھی قسم کی ان کو نوکری نہیں ملنی چاہیے، سو دیٹ ول بی انف پنشمنٹ، کیونکہ وہ ہمارے بیٹے بیٹیوں کی، ہمارے ینگ جنریشن جو ہے نا ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں جی ایک انفارچونیٹ ایک جو چیز ہے، یہ ایسی وائرل ڈیزیز ہے کہ یہ irreversible ہے۔ میں ایک منٹ میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا جو ٹرانسمیشن ہے وہ بھی سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس کا اورل راؤٹ ہے، ہوتا یہ ہے کہ موسٹلی یہ فیسز میں ہوتی ہے، تو وہ بچے جو ہے نا وہ چھوٹے جو ہے نا جب کھیلتے ہیں دوسرے کے ساتھ تو وائرس جو ہے نا ہمارے منہ کے ذریعے ہمارے انٹسٹائن میں جا کے اس کے بعد اس نے ٹریورس کرنا ہوتا ہے دماغ میں، اور دماغ میں جا کر اس نے اسپیسیفکلی جو نیوران جنہیں موٹر نیورانز کہتے ہیں ان کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔
ان کو ٹوٹلی جو ہے نا اور موسٹلی ان نیورونز کو ڈسٹرائے کرتا ہے جو ہماری لوور ایکسٹریمٹی سے انوالو ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی پولیو کے بچے جو ہے نا جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کی لیگز ڈیفارمیٹی ہوتی ہیں جو ہے نا, تو اس وجہ سے اس کا پھر جو ہے نا دیر از نو ٹریٹمنٹ, دنیا میں کوئی ٹریٹمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی ایکسیپٹ یہ 2 قطرے اگر آپ پلا دیں تو آپ اپنے بچے کی زندگی کو جو ہے نا محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. یہ یہاں پہ اوبیسلی ہم نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جو کہ جو ڈور ٹو ڈور کیمپینز جب ہو رہی ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ایسے علاقے جہاں پر والدین تیار نہیں ہوتے, آمادہ نہیں ہوتے اپنے بچوں کو ایک قطرے پلانے کے لیے, تو وہاں پر بہت سارے سٹاف جو ہیں وہ اپنے نمبرز یا اپنا ڈیٹا پورا کرنے کے لیے وہ فیک مارکنگز جو ہیں وہ کر دیتے ہیں کہ جی اس بچے کو پلا دی گئی ہے, حالانکہ اصل میں وہ ویکسین نہیں پلائی جاتی. تو یہ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے اس پروفیشن میں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان لوگوں کو بھی میں ضرور یہاں پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی جو کہ ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر سیکیورٹی کے ان کے کنسرنز ہوتے ہیں, جہاں پر موسم بہت زیادہ شدید ہوتا ہے, جہاں پر کٹھن راستے ہوتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جاتے ہیں, اپنی فرائض سر انجام دیتے ہیں, اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں, گھر گھر جاتے ہیں اور ان بچوں کو قطرے پلاتے ہیں. سو وہ بھی بہت ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی یہاں پر ضرورت ہے. مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیشہ جیسا آپ نے کہا کہ ہمارے ایک کانسیپٹ ہے کہ جی باہر کی یہ سازش ہے, ایک باہر آج کل تو ویسے بھی سازش کا لفظ بڑا چل رہا ہے, سازش اور مداخلت کے فرق کا, لیکن یہاں پر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی باہر کی دنیا کی سازش ہے, ویسٹ نہیں چاہتا کہ یہاں ہمارے بچے جو ہیں وہ صحت مند ہوں, اس لیے یہ کور ہے یہ ویکسین اور اس میں یہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, جیسے آپ نے ایکسپلین بھی کیا. سو ایسے میں ہمارے جو علماء ہیں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ان کا کردار بڑا اہم ہو جاتا ہے بہت سارے علاقوں کے اندر. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی طرف سے یہ جو کردار ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کیا جا رہا ہے, یا ان کا مزید کیا رول ہو سکتا ہے اس پورے کیمپین کے اندر؟ جی ان کا بہت زیادہ رول ہو سکتا ہے اس میں, کیونکہ ہمیں زیادہ جو ہے نا ہمیں یہ ایشو آ رہے ہیں پاک افغان بارڈر پر جو ہے نا, کیونکہ ادھر مائگریشنز بھی ہوتی رہتی ہے, تو ہمیں جوائنٹلی مل کر جو ہے نا علماء کرام کو اس میں انوالو ہونا پڑے گا. نہ صرف علماء کرام کو بلکہ جو جرگہ کے جو سردار ہیں, جو بڑے ہیں, ان سب کو اس میں مل جل کر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. اینڈ بائی دا وے آئی کنفرم کہ پولیو میں کوئی سازش نہیں ہے. آپ کے ہاں جو ویکسین بن کے آ بھی رہی ہے وہ انڈونیشیا آپ کے برادر ملک سے آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سجیشن بھی دینا چاہوں گا, میرے خیال میں یہ وقت آگے آ جائے کہ پاکستان کو ہر صورت میں اب انڈیجنائزیشن کرنی چاہیے, خاص طور پر ویکسین مینوفیکچرنگ میں, کیونکہ ابھی جو ہم نے سبق سیکھا ہے یہ کووڈ سے منکی پاکس اینڈ لاٹ مور ادر وائرسز جو ہے نا. رائٹ, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس. آخر میں صرف اتنا ہی کہ جیسے ڈاکٹر صاحب خود بتا رہے تھے کہ یہ جو ویکسین ہے یہ بالکل سیف ہے, اس سے آپ کے بچوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر آپ نہیں پلائیں گے تو یقیناً آپ کے 5 سال سے کم عمر بچوں کو خطرہ ہے. یہ بیماری ریورس نہیں ہو سکتی ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو جب پولیو ٹیم آپ کے گھر آئے تو اپنے بچوں کو اس ویکسین کے 2 قطرے ضرور پلوائیے گا. That's all for tonight. اجازت دیجیے, خدا حافظ.